जनरल साहब मुस्कुराते रहे और फरमाया, कोई बात नहीं, ज़रूर जाओ। वजारत तालीम के सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद अजमल चंद रोज़ में यूनेस्को के किसी तालीमी कॉन्फ्रेंस के लिए जनेवा जा रहे हैं। मैं तुम्हें इनके साथ एक डेलीगेट की हैसियत से भेज रहा हूँ। वहाँ से लंदन भी हो आना, वापसी पर फिर बात होगी। ये जो गुफ्तगू है, एक जनरल साहब, वो डिक्टेटर है, रियासत के स्याह सफ़ेद के मालिक हैं, प्रेसिडेंट हैं, और गुफ्तगू फरमा रहे हैं एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के साथ, और उन्हें ये कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप वजारत तालीम का ओहदा संभाल लें। और जो मुद्दई हैं, जो ये तहरीर फरमा रहे हैं, अपना हवाल जो एक किताबी शक्ल में लिखा है, तो वो उज़र पेश कर रहे हैं कि मैं अब रिटायर्ड हो चुका हूँ, तो मुझ में अब वो काम करने की जो पैशन है, लगन है, वो नहीं रही। तो जनरल साहब उसको कायल करने के लिए कि चलें, रिलैक्स कर देते हैं आपको, आप जिनेवा चले जाएं। जो हाज़र सर्विस सेक्रेटरी हैं, वो जा रहे हैं, आप उनके साथ विज़िट भी कर रहे हैं, और जो लंदन में आपका काम है, आप वो भी निपटाते हैं। अब ये छोटा सा पैराग्राफ पढ़ने की वजह, ये इतना खूबसूरत पैराग्राफ है, बज़ाहिर आपको लगे कोई नावल है, अफ़साना है, कोई मनगढ़ंत सा किस्सा है, जिसमें इतनी अफ़सानवी बातें इस ऊंचाई पे जाके कर दी गई हैं कि एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को जनरल साहब ने अपने प्रेसिडेंट हाउस में दावत दे रखी है, और उनसे गुफ्तगू का है, और ऐसे ओहदा देने की बात नहीं है। तो ये कोई नावल अफ़साना नहीं है, कोई दास्तान नहीं है, ये तारीख़ पाकिस्तान का एक हकीकी सच्चा वाक़या है, जो एक बड़े ज़बरदस्त मायनाज़ ब्यूरोक्रेट शाह उसुल्ला शहाब साहब की दास्तान नवेसी है। यूँ तो इसको अपनी ऑटोबायोग्राफी की शक्ल में महफूज किया है। तो यही पैराग्राफ से स्टार्ट करने की क्या रीज़न है, तो ये पैराग्राफ मुझे बड़ा खूबसूरत लगा। इसकी वजह ये है कि ब्यूरोक्रेसी पे या इस तरह के जो आला सरकारी अहदेदारान पर लिख के गए बेशुमार नावल की मदद से गुजरे होंगे, तो उनमें जो आप पढ़ रहे होते हैं, आप यकीनन ये ख्याल रहता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ यकीनन एक किस्से का ऐसा है, कोई नावल है, कोई मन गढ़ंत सी दास्तान है। लेकिन चूंकि ये शहाब नामा है, राइटर खुद आई विटनेस है इन तमाम का, क्या कर ये इसकी इनकी कई बातें बंदे को यकीनन ये यकीन तो रहता ही है कि ये वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं, और दूसरा उनमें जो उन्होंने अफ़सानवी टच टच दिया है अपने इस ऑटोबायोग्राफ़ी को, तो ये इसकी बड़ी कमाल की बात है। अच्छा, इससे पैराग्राफ पढ़ते हैं। ये तो मैंने आपके सामने रख दिए कि किस तरह 2 किरदार उनके दरमियान में गुफ्तगू हो रही है, और मौज़ूए गुफ्तगू क्या है। अब इसका प्लॉट पढ़ते हैं, इसके पीछे क्या हो रहा है। जब उन तक कुदरतुल्लाह साहब तक जब ये बात पहुँची कि उनको वज़ारत तालीम के लिए तैनात करने की कोशिशें की जा रही हैं, ये सुनकर मेरे पाँव तले की ज़मीन निकल के मैंने माज़रत करते हुए किया, जनाब अब मुझ में करने की सकत बाकी नहीं रही। कुछ तो ज़ईफ़ुल उम्री का तकाज़ा है। कुछ रिटायर्ड ज़िंदगी ने आराम पसंदीदा ताकत बढ़ा दी है। इसके अलावा मैं कुछ अरसा के लिए लंदन जाकर अपने दोस्त इब्न इंशा की अयादत करना चाहता हूँ। इंशा साहब की और शाह साहब की बड़ी गहरी दोस्ती है। आप यूँ समझ लें कि इंशा साहब आप बंदा उनकी इल्मी अदबी शख्सियत से आशना है, कितना उनका इल्मी कद है, और शहाब साहब भी अदबी ज़ौक़ रखते हैं। तो नो डाउट द फर्स्ट रीज़न बिटवीन देयर फ्रेंडशिप इज़ दैट कि दोनों इल्मी और अदबी शख्सियात हैं, और उनकी दोस्ती बड़ी गहरी है। अब शहाब साहब मिलना चाहते हैं इंशा साहब से। इंशा साहब इलाज के लिए बैरून मुल्क जा चुके हैं, तो उनका ये उज़र भी नाकाम गया। अब इंशा साहब का यहाँ पर ज़िक्र ज़रूरी इसलिए भी है कि
شہاب صاحب نے جو اپنی آٹو بایوگرافی لکھی ہے اس کے پیچھے جو میجر موٹیو ہے وہ انشا صاحب ہے. شہاب صاحب کو اپنے بچپن سے ہی رائٹنگ کا بڑا ذوق تھا اور وہ اپنے طالب علمی کے زمانے سے ہی اکیڈیمک اور نان اکیڈیمک فورمز پہ لکھتے رہے ہیں. تو شروع سے ہی ان کو ڈائری لکھنے کا شوق پڑ چکا تھا. جب انشا صاحب کی اپنی عمر کے آخری حصے میں جب وہ علالت کے دن کاٹ رہے تھے تو شہاب صاحب ان کی عیادت کے لیے جب حاضر ہوئے تو انشا صاحب نے ان سے کہا کہ آپ کو لکھنا چاہیے باقاعدہ. آپ بے قاعدہ تو شروع سے لکھتے آ رہے ہیں لیکن اب آپ کو باقاعدہ اپنی تمام جو افکار ہیں جو خیالات ہیں ان کو کاغذ قلم کے حوالے کر دینا چاہیے. تو وہاں پر ان دونوں کے درمیان میں بڑا دلچسپ قسم کا انٹرویو ہوا ہے. تو اس کا ذکر شہاب صاحب نے اپنے اس کتاب میں کیا ہے. وہ پڑھتے ہیں آپ کو یقیناً لطف آئے. اس میں بڑی خوبصورت باتیں اور نچوڑ بیان کی ہے شہاب صاحب نے. کچھ عرصہ بعد ابن انشا ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہو کر علاج کی غرض سے لندن چلا گیا. اس کی وفات سے 2-2.5 ماہ قبل میں اسے ملنے لندن گیا. تو یہ جو ان دونوں کے درمیان میں انٹرویو ٹائپ کی گفتگو ہوئی ہے یہ انشا صاحب کی وفات کے 2-2.5 ماہ قبل کا واقعہ ہے. یہ ہماری آخری ملاقات تھی. ایک روز اچانک ابن انشا نے کس قدر مزاحیہ انداز میں اپنی زندگی کا جائزہ لینا شروع کر دیا اور پھر سنجیدہ ہو کر کہنے لگا کہ اگر کسی ترکیب سے اسے دوبارہ دنیاوی زندگی مل جائے تو اسے وہ کس طرح گزارنا چاہے گا. یہ عموماً ہر شخص کی کہی داستان ہے کہ جب وہ عمر کے آخری حصے میں پہنچتا ہے جب اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بیماری اس کی جان لے کر رہے گی. بڑھاپا بھی ایک بیماری ہے. بڑھاپے سے بری کہتے بیماری نہیں ہے. تو ابن انشا کے دماغ میں یہی باتیں کم رہی ہیں جس طرح باقی ہم ذہن میں چلتی ہیں کہ اگر مجھے دوبارہ زندگی مل جائے تو میں اسے کیسے گزارنا چاہوں گا. اس کی تشنہ تکمیل تمناؤں آرزوؤں اور امنگوں کی تفصیل اتنی طویل تھی کہ اسے سناتے سناتے آدھی رات بیت گئی. اس کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کہ اگر تمہیں دوبارہ زندگی نصیب ہو تو اسے کس طرح بسر کرنا چاہو گے. شہاب صاحب لکھ رہے ہیں کہ انشا کی جو داستان تھی کہ میں دوبارہ زندگی کیسے جیوں گا یہ سنتے سنتے قریباً آدھی رات گزر گئی اور یہی سوال انشا نے مجھ پہ داغ دیا. شہاب صاحب کا جواب دینے والے میں نے مختصراً جواب دیا کہ بہت سی کج فہمیاں کمزوریوں خطا کاریوں اور غفلتوں کی اصلاح کر کے میں دوسری زندگی بھی مجموعی طور پر ویسے ہی گزارنا چاہوں گا جیسے کہ میں جدو زندگی گزار رہا ہوں. بیوٹیفل. یہ سن ابن انشا چوکنا ہو گیا اور کاغذ پینسل ہاتھ میں لے کر کل ماسٹر کی طرح حکم دیا وجوہات بیان کرو. میں خود احتسابی کی کدال سے اپنا اندر اور باہر کرید کرید کر بولتا رہا. بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے شاہب نے. میں خود احتسابی کی کدال سے اپنا اندر اور باہر کرید کرید کر بولتا رہا اور ابن انشا ایس ایچ او کی طرح FIR کے طور پر میرا بیان لکھتا رہا. اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی فہرست یہ تھی. اب جو یہ لکھ رہے ہیں یہ انشا کی تحریر ہے اور الفاظ قدرت اللہ کے ہیں. یہ قریباً 13 پوائنٹس ہیں جو آپ سمجھ لیں کہ قدرت اللہ شاہب کی زندگی کا نچوڑ سمجھ گی. ان میں کچھ چیزیں باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. دین کے بارے میں کبھی کسی شک و شبہ میں یا تذبذب میں گرفتار نہیں ہوا. دین کے متعلق میرا علم محدود اور عمل محدود تر ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی بے نیازی سے مجھے اسلام کی بعض جھلکیوں کی نعمت سے محروم نہیں رکھا. ایک دور افتادہ پسماندہ اور سادہ ماحول سے نکل کر میں نے اپنے زمانے کی سب سے بڑی سول سروس کے مقابلے کے امتحان میں حصہ لیا. دور افتادہ پسماندہ اور سادہ ماحول سے مراد ایک کشمیر سے تھے اور بڑا مڈل کلاس ٹائپ فیملی بیک گراؤنڈ تھا. اور دوسرا یہ کشمیر سے پہلے مسلمان تھے جو سول سرونٹس میں جنہوں نے کامیابی کے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا.
سروس کے دوران میں نے کبھی اپنی پوسٹنگ یا ٹرانسفر کے لیے کسی قسم کی کوشش، سفارش یا خوشامد سے کام نہیں لیا۔ اس کے باوجود مجھے اچھے سے اچھا عہدہ نصیب ہوتا ہے۔ ملازمت کے دوران میں نے دانستہ طور پر کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اپنی جائز تنخواہ کے علاوہ میں نے کبھی کسی حکومت سے مالی یا زرعی اراضی یا پلاٹ وغیرہ کی قسم میں کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایک بار سربراہ مملکت نے مجھے 8 مربع زمین کا انعام دینے کی پیشکش کی۔ جب میں نے اسے قبول نہ کیا تو انہوں نے کسی قدر ناراضگی سے اس کی وجہ پوچھی۔ میں نے انہیں یقین دلایا، یہ سننے لائق بات، انسان کو انجام کا 2-2.5 گز زمین کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہر کس مارکس کو کہیں نہ کہیں مل ہی ہوتی ہے۔ سربراہ مملکت شہاب صاحب اپنی سروس کے دوران 3 صدور پاکستان کے سیکرٹری جنرل رہے ہیں۔ یہ آنر صرف شہاب صاحب کے پاس ہے۔ ملازمت کے دوران میں نے اپنا کام ایمانداری اور بے خوفی سے کیا۔ اس کی پاداش میں 4 بار استعفیٰ دینے کی نوبت آئی۔ جی، ایمانداری اور بے خوفی کا جو انعام ہوتا ہے وہ استعفیٰ دینے کی نوبت ہوتی ہے، اور یہ ان کو 4 بار دینے کی نوبت آئی۔ چوتھی بار از خرابی بسیار منظور تو ہو گیا، لیکن میری پینشن سزا کے طور پر 3 برس تک رکے رہے، یہ بھی جھیلنا پڑتا ہے۔ اچھا، بڑے آگے مزاح کی بات لکھتے ہیں، جو ان کو سزا کے طور پر 3 سال ان کی گزر گئے پینشن کے تسلسل کے لیے۔ مجھے یہ تسلی ہے کہ مرزا اسد اللہ خان غالب جیسی عظیم ہستی کے ساتھ میری بس یہی ایک قدر مشترک ہے کہ دونوں کو اپنی اپنی پینشن کے اصول میں یکساں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اچھا، شہاب صاحب کی جو رائٹنگ ہے اس کی بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے پڑھتے ہوئے آپ کو بڑی شستہ اردو پڑھنے کو ملتی ہے۔ ان کے جملے اور الفاظ بڑے معنی خیز ہوتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں، انسانوں کے درمیان باہمی تعلقات میں وقتاً فوقتاً رنجشیں، کدورتیں، نفرتیں اور تنازع پیدا ہونا ایک فطری امر ہے۔ میں ان کمزوریوں سے ہرگز مبرہ نہیں، لیکن میں نے رنجشوں، کدورتوں اور تنازعوں کو ہمیشہ عاجزی اور دوستیوں اور محبتوں کو ہمیشہ دائمی سمجھا۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں، نیکسٹ پوائنٹ ہے، کہ کسی کی پیٹھ پیچھے وہی بات کہی جائے جو اس کے منہ پر دہرائی جا سکے۔ میں نے اپنے خلاف تنقید یا الزام تراشی کو برداشت کرنا سیکھا ہے اور اس کے جواب میں تضحیک یا تردید کرنے سے گریز کیا ہے۔ البتہ بجا یا بے جا تعریف سن کر دل خوش ہو جایا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کمزوری پر قابو پانے کی کوشش جاری رکھی۔ کامیاب وہی شخص ہے جو اس کی تعریف سے نہ کنٹرول کیا جا سکے، جو تنقید کو برائے اصلاح لے اور تعریف کو اپنی آپے سے باہر ہو جانے کے ٹول کے طور پر نہ لے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب بندہ کے لیے مدح و ذم، تعریف اور تنقید دونوں یکساں ہیں۔ میں کبھی، یہ پوائنٹ بڑا زبردست ہے، میں کبھی مایوس یا بور نہیں ہوں۔ یہ بہت کمال کی بات ہے، میں کبھی مایوس یا بور نہیں ہوا۔ پہلے تنہائی آ جائے تو بوریت نہیں، بلکہ آگے پوائنٹ اسی کے متعلق لکھ رہے ہیں، تنہائی کے احساس نے مجھے کبھی نہیں ستایا، میں اکیلے میں زیادہ خوش رہتا ہوں۔ خوش قسمتی سے مجھے ایسے دوستوں کی رفاقت نصیب ہوئی جن کا اپنا اپنا رنگ اور اپنا اتنی شخصیت ہے، مثلاً ابن انسیہ، ممتاز مفتی، بان سدسیہ، اشفاق احمد، واصف انس واصف۔ ایک بڑی لمبی تفصیل ہے، 12 ادبی و علمی قیاد ہیں جن کا ذکر انہوں نے کیا۔ ممتاز مفتی صاحب، آپ سب آشنا، ممتاز مفتی صاحب نے اپنی جو آٹو بایوگرافی ہے اس میں انہوں نے انشا صاحب کا قدرت اللہ صاحب کا ذکر کیا ہے۔ ان کی آٹو بایوگرافی کا نام الک نگری ہے۔ بانو قدسیہ صاحبہ نے مرد ابریشم کے نام سے قدرت اللہ صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کر رکھا ہے، بڑی زبردست کے کام ہے۔
میں نے بیمہ بھر کے یہ پیراگراف بڑا خوبصورت، میں نے دنیا بھر سے درجنوں سربراہان مملکت، وزرائے اعظم اور بادشاہ کو کئی مرتبہ کافی قریب سے دیکھا ہے، لیکن میں کسی سے مریض نہیں ہوا، کیا بات کر رہے ہیں، اور نہ ہی کسی میں مجھے اس عظمت کا نتاج نظر آیا جو جنگ شہر میں شہید روڈ کے فٹ پاتھ پر پھٹے پرانے جوتے گانجنے والے موچی میں دکھائی دیا تھا۔ اچھا اب یہ تین جو 13 پوائنٹس تھے جن کا میں نے آپ کے سامنے نچوڑ رکھا ہے، ابن انشا نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی یہ فہرست میرے حوالے کی اور وصیت کی کہ اپنی ڈائری کی خفیہ نویسی کو بے نقاب کرو۔ بڑا خوبصورت لفظ، مجھے یہ لفظ بڑا اچھا لگتا ہے جب بھی میں یہ پڑھتا ہوں۔ اپنی ڈائری کی خفیہ نویسی کو بے نقاب کرو اور دل جمعی سے ایک کتاب لکھو، میں تو اسے پڑھنے کے لیے زندہ نہ رہوں گا لیکن بے روح خوش ہوگی۔ آمین تو میں نے بھر لیا، لیکن جب قلم اٹھایا تو ایک شدید الجھن میں گرفتار ہوا اور مجھے احساس تھا کہ میں نے زندگی بھر کوئی ایسا تیر نہیں مارا جس پر شیخیاں بگاڑ کر اپنے منہ میں مٹھو بن کر ادب کے میدان میں ایک بر خود غلط 30 مارکاں بننے کی کوشش کروں۔ کیا لکھوں؟ اچھا، آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اگر شاب صاحب شاب نامے کے رائٹر ہیں، لکھاری ہیں، تو اس کے جو آرکیٹیکٹ ہیں، جو تھاٹ جو موٹیویشن جو دی ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ ابن انصا صاحب کا۔ کوئی بھی رائٹر جب لکھتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے پاس افکار ہوتے ہیں، خیالات، جذبات ہوتے ہیں، اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، نالج ہوتا ہے۔ یہ چیز ہر کسی کے پاس ہوتی ہے، ہر بندے کے پاس تھاٹس ہوتے ہیں، بھلے وہ پڑھا لکھا ہے یا اس کے پاس رسمی تعلیم بھلے نہیں ہے، افکار، خیالات ہر بندے کے پاس ہوتی ہیں۔ رائٹر کے پاس ایکسٹرا چیز بھی ہوتی ہے کہ اس کے پاس ان خیالات کو کاغذ پر اتارنے کا ایک فن، ایک ہنر ہوتا ہے۔ جب پھر لکھاری وہ لکھتی بھی بے شمار قسم کے ہوتے ہیں، تو جو اپنے جذبات کے ساتھ انصاف کرتا ہے، خیالات کے ساتھ، اور ان کو حقیقی معنوں میں ان کی حقیقی شکل میں کاغذ پر اتارتا ہے، جبھی تو پڑھنے والا اس کو حقیقت کو جانچنے کی اور پرکھنے کی بھرپور کوشش سے کہا، اور وہ اس کی خود دلیل دیتا ہے کہ واقعی یہ افکار، خیالات اور یہ جو الفاظ ہیں ان کا آپس میں جوڑ ہے۔ تو لکھاری یہ جو الفاظ لکھے ہیں، ان کے لکھنے کے علاوہ ایک اور جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے موٹیویشن، وہ تحریک، ایک آئیڈیا کہ کیا لکھا جائے، کیوں لکھا جائے۔ تو اس کے جو کیوں ہیں وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ موٹیویشن جو ہے انشا صاحب نے دی ہے۔ اب شہاب صاحب اس تذبذب میں ہیں، ان کو ایک موٹیویشن تو مل گئی ہے کہ میں لکھوں، باقاعدہ طور پر اپنی ایک سوانح عمری سمجھ لیں، ایک لکھوں، لیکن کیا لکھوں؟ اب وہ اب سیکنڈ تھیری میں ہیں، اس میں وہ جد و جہد کر رہے ہیں کہ میں شاید لکھوں۔ وہ یہ جس باب کے پیراگراف میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ ان کی جو کتاب ہے اس کا پہلا باب ہے، اس کا نام ہے اقبال جرم۔ اچھا، یہ جو پہلا باب ہے اقبال جرم، اس کو آپ پیش لفظ سمجھ لیں یا دیباچہ سمجھ لیں، کیونکہ کتاب میں باقاعدہ طور پر دیباچہ یا پیش لفظ نہیں لکھا گیا۔ انہوں نے اپنی کتاب کے پہلے باب کو ہی بطور دیباچہ پیش کیا، اس میں اس کتاب کے لکھنے کی وجہ اور تحریک اور جو مضامین ہیں ان کی صحت اور اپنا اسلوب بیان کرنے کی کوشش کی ہے شاہ صاحب نے۔ اب یہاں پر جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس نے یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں اب سوچ رہے ہیں کہ کیا لکھوں۔ آگے انہوں نے جن 3 صدور کے ساتھ وقت گزارا ہے، ان کے ساتھ ان کی جو پرنسپل سیکرٹری کے طور پر ان کی سروس ہے، اس دوران میں ان پر بے شمار سرکاری قسم کے الزامات لگے ہیں کہ ان معاملات میں قدرت اللہ شاہ صاحب کا بھی ہاتھ ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ انہوں نے اپنی سروس کرنے کے بعد ایک قسم کا ڈسکلیمر پیش کیا کہ فلاں فلاں معاملات میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ تاریخ پاکستان پر بے شمار کتابیں لکھی ہیں، بڑے بڑے نامور قسم کے بڑے زبردست اور اتھینٹک سورسز پڑھے ہیں، کرنے کو بڑا اچھا مواد مل جاتا ہے بندے کو، لیکن میں قدرت اللہ کی شاب نامہ تاریخ پاکستان بھی ہے اور ان کی سوانح عمری بھی۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ قدرت اللہ کی ہی سوانح عمری ان دا شیپ آف ہسٹری آف پاکستان ہی کیوں؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ جن ہسٹورین نے کتابیں لکھی ہیں وہ یا تو اکیڈیمک پروفیسرز تھے یا جنہوں نے اس وقت کے دور میں بطور آئی وٹنس جو لکھی ہیں، تو بہت ہی کم آٹے میں نمک کے برابر افسران ایسے رہے ہوں گے جو قدرت اللہ صاحب کے پائے کے افسر ہیں، اتنے اتھارٹیٹیو اور اس قدر ایکسپیرینس، اور پھر دوسری بات کہ اس قدر زبردست رائٹر، اس قسم کی پروفاؤنڈ تھنکنگ، جو سسٹمیٹک تھاٹس، جو تھاٹ پروسیس شاپ صاحب کا ہے. میں نے آپ کے سامنے چند پیراگراف رکھے ہیں، آئندہ بھی آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا. تو یہ جو دو چیزوں کا امتزاج بھی ہے کہ ایک بندہ ایک بہت بڑا بیوروکریٹ ہے، ایمبیسڈر بھی رہا ہے، اور جو 300 ہیں جو اوائل پاکستان کی تاریخ میں رہے ہیں، ان کے بالکل امیڈیٹ پرنسپل سیکرٹری ہیں. انہوں نے ہر چیز اپنے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کی ہے. ایک اچھے لکھاری ہونے کے ناطے انہوں نے قلم بند کیا ہے کہ میری خیال میں اتنی زبردست ناولٹ قسم کی اور افسانوی قسم کی تاریخ، یہ میں اگر آپ کو یقین اس الفاظ کے ساتھ اعتراض ہوگا، اس میں داستان کا تت بھی ہے اور حقیقت کا بھی ٹچ ہے. داستان وہ جو قدرت اللہ پہ گزری ہے اور جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے کو تاریخ پاکستان کو انہوں نے سطور تاریخ کے بیان کر. ویسے یہاں پر اگر آپ اس بات کو زیادہ سنجیدہ نہ لیں، میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ قدرت اللہ صاحب کا بھی یہ پہلو ہے کہ وہ بیوروکریٹ بھی ہیں، بہتر ہیں، اور ایک بہت آؤٹ کلاس قسم کے کلاسیکل قسم کے رائٹر بھی ہیں. تو مجھے میکیولی سے ان کی تھوڑی بہت زیادہ نہیں ریزیملس نظر آتی ہے کہ جو ایک ایکسلنٹ قسم کا پولیٹیکل فلاسفر ہے اور ایک بہت زبردست قسم کا رائٹر ہے اور ایک بیوروکریٹ ہے، ایمبیسڈر ہے. اس کے علاوہ یہ امر بھی مد نظر رہا کہ بعض غلط فہمیوں اور مفروضوں کی بنا پر میرے ماتھے پر کچھ ایسے کلنک کے ٹیکے لگ چکے ہیں جن کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں. اچھا، رائٹر جتنا مرضی بڑا عاجز بزے، وہ کہیں نہ کہیں اپنی جو تعریف ہے اس کا پہلو نکال دیتا ہے. وہ عاجزی کا بھی پرچار کرتا رہتا ہے اور اپنی تاریخ کو بھی بڑے کمال انداز میں بیان کاری دیتا ہے. مثلا میرے محترم مہربان بزرگ ابو الاثر حفیظ جالندری نے کسی شاہانہ موڑ میں یہ کہہ دیا: جب کہیں انقلاب ہوتا ہے قدرت اللہ شہاب ہوتا ہے. اس شعر کا بہت چرچا ہوا اور یہ تاثر دے گیا کہ وطن عزیز میں انقلاب کی آڑ میں جتنی غیر جمہوری کارروائیاں ہوتی رہی ہیں ان سب میں میرا کچھ نہ کچھ ہاتھ تھا. حقیقت یہ ہے کہ 24 اکتوبر 1954 تو جب گورنر جنرل غلام محمد نے سب سے پہلے اسمبلیاں توڑ کر آمریت کا ڈول ڈالا، اس وقت میں پنجاب کی صوبائی حکومت کے ماتحت لاہور میں ڈائریکٹریٹ آف انڈسٹریز کے طور پر متعین. اس واقعے کے 7-8 روز بعد مجھے اچانک گورنر جنرل کا سیکرٹری مقرر کر دیا گیا. اس کی وجہ مجھے اب تک معلوم نہیں. دوسرے مارشل لا کی سازش جنرل محمد یحییٰ اور ان کے ایک 29 ٹولے تک محدود تھی. پھر 10 روز میں اسلام آباد کے مرکزی سیکریٹریٹ میں بے کار بیٹھا مکھیاں مارتا رہا. چند دنوں بعد اس دھاندلی پہ ہلکا سا احتجاج کر کے میں بیوی بچوں سمیت بیرون ملک چلا گیا اور ملازمت سے استعفیٰ دے دیا. تیسرے مارشل لا کے وقت میں اسلام آباد میں گوشہ نشینی کی زندگی کا لطف اٹھا رہا تھا. اقتدار میں آنے کے 35 روز بعد مجھے اچانک جنرل محمد ضیاء الحق کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم ملا. اب اس کے آگے وہی گفتگو ہے جو میں ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں. پھر یہ ہوا کہ ان کے وزارت تعلیم کے تعینات ہونے سے قبل کے جو چرچے تھے وہ جگہ جگہ مشہور ہو گئے. ان کو اکثر جگہ سے مبارکبادیں آنا شروع ہو گئی. اس نے کویت سے میرے ایک دیرینہ دوست کا مبارکباد کا خط آیا. مشرق وسطیٰ کے دورے پر کسی مقام پر پاکستانیوں کے ایک مجمع میں
تقریر کرتے ہوئے جنرل صاحب نے پھر یہی بات دہرائی. تو خیر اس کا نچوڑ وہ یہ مانگ کر رہے ہیں کہ ان کو کسی اور کو انہوں نے بعد میں تعینات کر دیا اور یہ پوزیشن پہ نہیں آئے، لیکن یہ اس بات پر بڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کے وزیر تعلیم تعینات نہیں کیا گیا. مجھے یقین ہے اگر میں اس عہدے پر آ جاتا تو مجھے یقین ہے کہ 90 روز کے مارشل لا کو اب بڑا کریٹیکل پوائنٹ اٹھا رہے ہیں اور بڑے طنزیہ انداز میں وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ 90 روز کے مارشل لا کو 8.5 سال تک طول دینے کا پیرا بھی اسی خاک ساگ کے سر باندھا جاتا. اچھا، جو انہوں نے اس پیراگراف کے باعث باندھا تھا وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اقبال جرم اس جرم کا اقبال ہے کہ میں نے یہ سوانح یہ آٹو بایوگرافی لکھنے کا جرم ہی کیا. اس کو لکھنے کی کیا وجہ ہے؟ تو وجہ میں بنیادی وجوہات میں جو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کچھ میرے ماتھے پر کچھ ایسے کلنگ لگ گئے تھے، ان کی وضاحت بڑی ضروری تھی، تو جس کا انہوں نے ایک مثال سے وضاحت دینے کی کوشش کی. اب ایوب صاحب کے دور کا ذکر کریں. صدر ایوب کے زمانے میں جب انہوں نے جگہ جگہ عام جلسوں میں سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا تو میرے دوست سید محمد جعفری نے اپنے مخصوص اور منفرد رنگ میں یہ پھکتی اڑائی. جیسے میں نے آپ سے کہا ہے نا، قدرت اللہ صاحب یہ ذکر کر رہے ہیں کہ مجھے تعریف کو تنقید سے کوئی غرض نہیں رہی اب، اور اقبال جب میں ہی معذرت کے ساتھ انہوں نے 2 جگہ اپنے سامنے کہے تعریفی کرناک کو انہیں ذکر کیا جو اشاع کی پیش میں کہے گئے. جاکر صاحب کی زبانی: یہ سوال و جواب کیا کہنا صدر علی جناب، کیا کہنا، کیا سکھایا ہے کیا پایا ہے قدرت اللہ شاہ، کیا کہنا. اس شہرت نے یہ ظلم ڈایا کہ ہر کوئی سمجھنے لگا کہ صدر ایوب میرے اشارے پر ناچتے ہیں اور ان کا ہر فیصلہ میرے مشوروں کا اثر میں منت. اچھا، ایوب صاحب نے میڈیا کے حوالے سے بڑی پیش رفت کی، تو ایک ادبی ادارہ قائم کیا گیا رائٹر دے، تو اس میں بڑے نامور قسم کے صحافیوں اور لکھاریوں کو اس میں مدعو کیا گیا. تو شاہب لکھتے ہیں کہ میرے تر یہ الزام آ گیا کہ میں نے تمام جو لکھاری ہیں ترک چال چل کر وہ تمام انڈے جو ہے نا لوٹ کی چولی میں ڈال دی. جب پاکستان ٹائمز اور امروز اور لیل و نہار پر حکومت نے زبردستی اپنا قبضہ جمایا، یہ اس وقت کے بڑے پائے کے اخبار ہیں، اسے بھی میرے ذہن رسا کا نتیجہ قرار دیا گیا. ایک وجہ لکھتے ہیں 1963 کے بدنام زمانہ پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس کا نفاذ بھی میرے ہی کھاتے میں ڈالا گیا. مجھے توقع تھی کہ صحافی برادری جو بڑے بڑے سکوپ لے اڑنے میں ماہر رکھتی ہے، ان میں کوئی صاحب دل میرے سر کھوپے ہوئے الزامات کی تحقیق و تفتیش کرنے کی زحمت بھی اٹھائے گا. یہ امید نقش برآب ثابت ہوئی. الٹا بھیڑ چال کی صورت میں بہت سے حضرات بلا چون چرا یہی الزامات دہراتے ہیں. اسی صورتحال کے پیش نظر، اب یہ کنکلوڈنگ سینٹنس ہے، کسی صورتحال کے پیش نظر یہ کتاب لکھنے کا ارادہ اور بھی پختہ ہو گیا. اس کا مقصد اپنی بریت اور معصومیت کا ڈول پیٹ کر نمبر بڑھانا نہیں، فقط حقائق کے ریکارڈ کو صاف کرنا مقصود ہے. اس کتاب میں واقعات سبھی صحیح ہیں لیکن اسلوب بیان میرا ہے. جہاں کہیں میں نے کوئی نتائج اخذ کیے ہیں یا کوئی رائے دی ہے، ان کا ذمہ دار بھی میں ہی ہوں. اچھا، آگے اپنے سرکاری افسر ہونے کی مجبوری بیان کر رہے ہیں. کچھ صاحبان کو گلا ہے کہ جو واقعات چٹخارے لے لے کر میں اب سنا رہا ہوں اس وقت کیوں خاموش رہا جب یہ سب کچھ وقوع پذیر ہو رہا تھا. میں ایک مثالی بیوروکریٹ تو نہیں لیکن قدر اچھا بیوروکریٹ ضرور رہا ہوں. اچھا بیوروکریٹ بننے کے لیے ایک چند اصولی شرائط لازمی ہے. ایک تو یہ کہ جب کسی معاملے میں اس کا مشورہ طلب کیا جائے تو اس سے اس پر اپنی بے لاگ رائے کا بے خوفی سے اظہار کرے. اگر اس کی رائے کے مطابق فیصلہ ہو گیا تو فبہا بصورت دیگر
اگر اس کی رائے یا مرضی کے خلاف فیصلہ ہو تو ایک اچھے بیوروکریٹ کے سامنے صرف دو ہی راستے ہوتے ہیں، ایک یہ فیصلہ اس کی خواہش کے مطابق ہو یا مخالف، اس کا فرض ہے کہ وہ سر تسلیم خم کر کے اس پر دیانتداری سے عمل درآمد کرے، بصورت دیگر استعفیٰ دینے پر ہمت چست کرے اور ملازمت چھوڑ کر جو جی چاہے کہے سنے۔ اپنی سروس کے دوران میں ان دونوں راستوں پر چلا ہوں، پہلے پر زیادہ، دوسرے پر کم۔ لکھتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد ہر سرکاری ملازم کو حق حاصل ہے کہ وہ وطن کے دفاع اور سالمیت، اسٹیٹ سیکرٹس، امور ریاست کے راز فاش کیے بغیر اپنے مشاہدات اور تجربات کو آزادی کے ساتھ بیان کرے۔ میں نے اسی موقف کو اپنا کر یہ کتاب لکھی ہے۔ دنیا بھر میں بھی یہی چلن رائج ہے۔ اچھا، کتاب کے آخری حصے میں انہوں نے ان ادبی شخصیات اور ادبی اداروں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے شاب نامہ کو لکھنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ محترمہ ادا جعفری نے اسلام آباد میں ایک گھریلو قسم کی ادبی تنظیم سلسلہ کے نام سے قائم کر رکھی تھی۔ انہوں نے مجھ پر ایسا دباؤ ڈالا کہ مجھے اس تنظیم کے ماہانہ اجلاس میں شاب نامہ کا ایک باب سنانا پڑتا تھا۔ دوسرے نمبر پہ حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد نے مجھے اپنی چند نشستوں میں اس کتاب کے کچھ باب سنانے کی دعوت دی۔ ان نشستوں میں پرانی اور نئی نسل کے ہونہار ادیبوں کی تنقید و تعریف اور بحث و مباحثہ نے میری رہنمائی کی اور اس طرح مجھے اپنی تحریر میں بہت سی اصلاحیں کرنے کا موقع نصیب ہو۔ سیارہ ڈائجسٹ، معاصر، دستاویز، نیا دور اور تخلیقی ادب جیسے رسالوں میں میرے کچھ باب شائع ہوئے۔ انہیں پڑھ کر بہت سے قارئین نے اپنے خطوں سے میری بڑی ہمت بڑھائی۔ ان میں کچھ خطوط ایسے قداور اور ادیبوں کی جانب سے بھی تھے جن کی قدر افزائی میرے لیے باعث افتخار ہے۔ اس کتاب کا پورا مسودہ ممتاز مفتی، بانو قدسیہ اور اشفاق احمد نے حرف بحرف پڑھ کر اپنے مثبت تجاویز سے قدم با قدم پر رہنمائی فرمائی ہے۔ آسنا میں لکھتے ہیں ان سب اداروں اور رسائل اور احباب کا لفظی شکریہ ادا کر کے میں ایک فرسودہ رسم دہانا چاہتا ہوں۔ میرا دل ہی جانتا ہے کہ میں ان سب کا کس قدر ممنون احسان ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو خوش اور خوشحال رکھے۔ تو یہ شاب نامہ کا پہلا باب بال جرم کا چیدہ سا خلاصہ تھا۔ اس کا دوسرا باب بھی بڑا دلچسپ ہے۔ اس کا عنوان جموں میں پلے، اس پر آئندہ ایک ویڈیو میں بات کریں گے۔ بڑے دلچسپ قسم کا مضمون ہے۔ یوں اس کو اگر آپ کو ٹائٹل تو انہوں نے کچھ اور دے رکھا ہے، اس ٹائٹل کی آڑ میں ان کی چلیں بتا دیتے ہیں آپ کو، اپنی نوبت کی داستان انہوں نے لکھی ہے۔ قدرت اللہ شہاب صاحب کا شاب نامہ پڑھنے لائق ہے، آپ اس کو ضرور اس کا مطالعہ کریں۔ تو ہم کوشش کریں گے اس پر آن دا چند روز میں اگلی ویڈیو بنائیں، ایپیسوڈ بائی ایپیسوڈ اس کے تمام باب آپ کے سامنے رکھیں۔ آپ بھی اس پر اپنا تنقیدی جائزہ اس ویڈیو پر کمنٹس کی صورت میں ضرور دیں۔ تو چلیں تھوڑا سا موضوع چینج کرتے ہیں۔ جانے سے پہلے آپ کو اقبال کی ایک غزل سناتے ہیں۔ بانگ درا سے علامہ صاحب کی بڑی خوبصورت غزل، مجنون نے شہر چھوڑا تو صحرا بھی چھوڑ دے، نظارے کی ہوس ہو تو لیلا بھی چھوڑ دے، تکلیف کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، تکلیف کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے، لطف کلام کیا جو نہ ہو دل میں درد عشق، لطف کلام کیا جو نہ ہو دل میں درد عشق، بسمل نہیں ہے تو تڑپنا بھی چھوڑ دے۔ واہ!
بسمل نہیں ہے تو تڑپنا بھی چھوڑ دے. ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا. ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا. بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے. سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے. سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے. اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. وہ جیسے علامہ صاحب نے ایک اور جگہ کہہ رکھا ہے کہ یہ جنت مبارک بے بائدوں کو فارمن اسی طرح ہی ہے. میں تو فقط آپ کا سامنا چاہتا ہوں. سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے. اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل. دل اور عقل کا ساتھ بیان کر رہے ہیں، ان کا جوڑ. اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. جیسے کبھی کبھی دل کی سن لینی چاہیے، ہر وقت نہیں. واعظ ثبوت لائے جو میں کے جواز میں. واعظ ثبوت لائے جو میں کے جواز میں. اقبال کو یہ ضد ہے کہ پینا بھی چھوڑ دے. اپنا خیال رکھیے گا، آئندہ بیڈنگ ملیں گے.